अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। फौजी अदालतों ने सानहा 9 मई में मुलव्वस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी समेत मजीद 60 मुजरमान को सजाएं सुना दी हैं। ISPR का यह कहना है कि इन तमाम के पास अपील का हक और दीगर कानूनी जराए मौजूद हैं, जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है। ISPR का यह भी कहना था कि कौम और मुसल्लह अफवाज रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बहाल रखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। हमारा अभी भी मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले इन 60 मुल्जिमान से पहले भी पिछले हफ्ते फौजी अदालतों ने 25 मुल्जिमान को सजाएं दी थी। ये लोग मुख्तलिफ फौजी मकामात पर जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में थे, लेकिन इन सजाओं के बाद कुछ रद्दअमल भी सामने आया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में 21 दिसंबर को फौजी अदालत की तरफ से शहरियों को सुनाई गई सजा पर तशवीश का इजहार किया था। यूरोपीय यूनियन के इस तशवीश के बाद बरतानिया ने भी इस्लामाबाद से मुतालबा किया था कि वो बैन अल-अक़वामी मुआहिदा बराए शहरी और सियासी हकूक के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। अमरीकी महकमा खारजा ने पीर को कहा था कि अमरीका पाकिस्तान के हुकाम पर जोर देता रहेगा कि वो मुल्क के आइन में दिए गए शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम। इसके अलावा 9 मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशन रिचर्ड गिरनेल का भी यह कहना है कि मैं दबे अल्फाज में नहीं बल्कि खुलकर कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान के दौर में अमरीका के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इन सजाओं पर रद्दअमल देते हुए आज वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि पानी चेयरमैन PTI और उनके रुफका ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। साने 9 मई के मुजरमान को शवाहिद के बुनियाद पर सजाएं दी गई हैं और इनका फेयर ट्रायल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इन सजाओं पर क्या लाहे अमल अपनाएगी? फौजी अदालतों से आने वाले इन फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ का जो मुज़ाकराती अमल है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी और अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो सजाएं आज हुई हैं, इन पर रद्दअमल क्या है आपका? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। किसी भी सूरत में सिविलियन पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट से जो है वो ट्रायल के महकमे नहीं है। कोई भी वकील, कोई भी सियासी कारकुन, आइन पे यकीन रखने वाला कोई शख्स इसको नहीं कबूल कर सकता। ये अदालतें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो दहशतगर्द हों, जो मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करें, हथियार उठाएं और बाकायदा किसी दहशतगर्द तंजीम के रुकन हो, या जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी होती है जिसके हम सब खिलाफ हैं। बाकी जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनके वहां ट्रायल्स होते हैं, लेकिन सिविलियंस का इस तरह से उसकी सजाएं मिलना ना पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए अच्छा है, ना दुनिया में पाकिस्तान की जो एक इज्जत यानी एक नामी है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आप दुनिया में एक ऐसे मुल्क के तौर पे फिर जाने जाएंगे जहां सिविलियंस को जो है फौजी अदालतों में सजाएं दी जाती हैं। तो बिल्कुल किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए और इसको हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप क्योंकि वकील भी हैं, मैं इसी वजह से आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं। कहा जाता है कि बहुत सारे लीगल प्रेसिडेंट्स पहले से मौजूद हैं, 1970 की दहाई से ये मामलात इसी तरह से चल रहे हैं। तो अगर तब चलते रहे तो अब एतराज क्यों है? गलत काम तो आज से अगर 1000 साल पहले भी था तो आज भी गलत है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर आज से 10, 20 या 40 साल पहले कोई गलत काम हुआ है तो हम उसको जायज करार दें। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। तर्ज अमल पे एतराज हो सकता है कि आपको किसी जगह पे एहतजाज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, किस तरीके से करना चाहिए था, किसी ने कोई कानून तोड़ा। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि ये लोग दहशतगर्द नहीं थे, ये लोग आम पाकिस्तानी थे जो एहतजाज के लिए गए थे। अब इस पे दो राय हो सकती है कि किसने क्या किया, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है जो कि फिर ट्रायल में वो डिसाइड होता है कि किसने कौन सा कानून तोड़ा। इसी पे तो इमरान खान साहब ने बरमला कहा था कि आप उसकी CCTV फुटेजेस हमें दे दीजिए, वो ले आइए, जो अगर हमारा कोई कारकुन इन्वॉल्व है हम उसको अपनी जमात से खुद अपने हाथ से निकालेंगे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जो इमरान खान है वो खुद भी ऐसे ट्रायल्स को डिफेंड करते रहे हैं जब उनकी अपनी हुकूमत में ऐसे ट्रायल होते थे। इमरान साहब ये बात
हो रही है, ये काउंटर क्वेश्चन हम पे हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल रखना चाहूंगा कि हमारे दौर में अगर किसी को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं तो क्या वो पॉलिटिकल वर्कर थे, किसी एस्टैब्लिश जमात के रुकन थे, या कोई पॉलिटिकल एहतजाज कर रहे थे, या वो दहशतगर्दी पे के उन पे इल्जामात थे? ये अगर बात वाज़ेह हो जाए कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या एमक्यूएम का कोई ऐसा वर्कर जो किसी एहतजाज में था और वहां कोई कानून टूटा है, तो उसको आप सिविल कोर्ट्स में ले जाएं, उसको ट्रायल करें, अगर उसने गलत किया तो सजा दे, उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे दौर में मेरी यादाश्त में नहीं पड़ता कि हमने किसी सियासी शख्स को जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करवाया हो, जो सियासी एहतजाज में बाकी तो जो देखें दहशतगर्दी करते हैं वो यूनिफॉर्म में थोड़ी होते हैं, वो तो सिविलियन ड्रेस में होते हैं, आम सिविलियंस के जामा में आके आपके जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो अटैक हुआ था या जो बेशुमार अटैक हुए हैं, कोई एक नहीं। अब हम तो पाकिस्तानी कौम तो पिछले 30 साल से दहशतगर्दी का हमारे इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, हमारी स्कूल, हमारे बाजार, हमारे मदरसे, उलमा इकराम, सियासी शख्सियात, कोई भी महफूज नहीं है। लेकिन वो जो कर रहे थे वो भी तो सिविलियन जामे में ही थे। लेकिन ये जो लोग हैं इनको आप उससे टैग इसलिए नहीं कर सकते कि ये किसी दहशतगर्दी के लिए तो नहीं आए थे, पॉलिटिकल लोग हैं, सिविलियंस हैं, सिविल सोसाइटी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो कोई दहशतगर्दी करने तो नहीं आए थे ना। लेकिन अब कहीं ऐसा तो नहीं अली मोहम्मद खान साहब कि इन सजाओं के बाद तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ रहा है या मजीद अंडर प्रेशर आ रही है पार्टी? नहीं, देखिए इसका असर, अगर मैं कहूं कि असर नहीं है या इसका प्रेशर नहीं है, वो मेरे ख्याल में वो गलत बात होगी। बिल्कुल असर है, क्यों नहीं है। अगर आपके पॉलिटिकल वर्कर्स पे, जिसमें बहुत से लोग आपकी जमात के रुकन हों, उनको सजाएं दे दी जाए मिलिट्री कोर्ट से, उसका असर तो बहरहाल होता है, क्यों नहीं होता। और इसका असर इस ये जो मज़ाकराती अमल है, क्या आप रहमान साहब नहीं समझते कि इसका असर उस पर भी होगा? मज़ाकराती अमल से इसको ठेस पहुंचेगी। मैं यही तो आपसे मैं यही जानना चाहता था कि हुकूमत कहती है कि अगर तहरीक इंसाफ नाफरमानी की कॉल और मुज़ाकरात इकट्ठे चला सकती है तो फिर ये सजाएं और जो है वो मुज़ाकराती अमल भी इकट्ठा चल सकता है। हो सकता है हुकूमत में कुछ सेगमेंट ऐसे भी हों जो नहीं चाहते मुज़ाकरात हों, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है। ठीक है कि हमारी तरफ। लेकिन आपके ख्याल में इससे फर्क क्या पड़ेगा? लेट्स से आप अब तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर तो ज़ाहिर बात है आप दे सकते हैं, बतौर पार्टी इन सजाओं को और तहरीक जो मुज़ाकराती अमल है उसको इकट्ठे कैसे देखती है या कैसे देखेगी? देखिए, इसको अच्छा तो नहीं लिया जा रहा ना कि आज ही मुज़ाकराती कमेटी जनाब इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल जा रही थी, गई थी, और फिर उनको उधर रोका भी गया, और इसी दौरान फिर ये फैसला भी आया, और जो कि मैं समझता हूं कि सेटबैक है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए, कि आपके लोग जो हैं, जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, आपसे हमदर्दी रखते हैं, कुछ उसमें आपके वर्कर भी हैं, और उनको आप मिलिट्री कोर्ट से सजाएं जो है वो दी जा रही हैं। इसमें क्या दो राय है कि ये लोग दहशतगर्द नहीं थे? पूरा पाकिस्तान कहेगा दहशतगर्द नहीं थे। उनके तर्ज अमल पे आपको एतराज हो सकता है, बहुत सी चीजों से हम खुद भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन उनको हम क्या डिमांड करें? हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सिविलियंस हैं इनका ट्रायल आम सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, ताकि उनको पूरा अपना हक दिफा मिल सके। ये जो अभी बात आपने बताई ना कि जो ये बात आई है ISPR की तरफ से या किसकी तरफ से आपने बात की ना कि उनको हक दिफा मिलेगा, तो वो तो आईन ने उनको दिया है, लेकिन देखिए उनका एक फोरम कम हो गया ना रहमान साहब, आप तो खुद लॉयर हैं, नोटिस कि एक फोरम उनका कम हो गया। अगर ये ट्रायल प्रॉपर एक सेशन कोर्ट में चलता, देखें, तो उधर जो आपको एविडेंस एक्ट, कानून शहादत ऑर्डर के तहत, आईन के तहत जो एक सिविलियन को पूरा राइट होता है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में तो उस तरह नहीं होता, वो तो समरी ट्रायल नहीं है एक तरह से। तो एक फोरम आपका कम हो गया। यही तो एक मसला था जो भुट्टो साहब के केस में भी था, आपको याद होगा कि उनका एक फोरम उनको भी कम मिला था, उनका भी सेशन में नहीं चला था, डायरेक्ट हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया था। अगर आपको वो केस आपको थोड़ा सा, लेकिन आप मुज़ाकरात के, अली मोहम्मद खान साहब, आप मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, आपने ये कहा है, हमेशा कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अभी ये जो इस वक्त माहौल है, आपको लगता है इसमें बातचीत के कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं या इस बातचीत का कोई नतीजा निकल सकता है? नहीं, मैं तो नाउमीद नहीं हूं। मैं परसों एक प्रोग्राम में था, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब भी थे, मेरे से पहले उन्होंने गुफ्तगू की,
پچھلے کچھ عرصے سے عرفان صاحب کافی ہارڈ لائن لے رہے تھے، لیکن میں نے ان کو اس پروگرام میں سنا، میرے خیال میں آسمہ شیرازی صاحب کا شاید پروگرام تھا، تو میں نے ان کو کافی اس میں ان کا ٹون بڑا وہ تھا، ڈوسائل تھا، وہ چاہ رہے تھے، لگ ہی رہا تھا کہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات آگے بڑھیں. تو میں نا امید نہیں ہوں، لیکن میں اس تشویش کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، پچھلا جو سزائیں آئی، یہ جو سزائیں آئی ہیں، تو اس سے اس مذاکراتی عمل کا جو ایک فضا جو بن رہی تھی یا جو بنتی ہے، دیکھیں مذاکرات صرف ویکیوم میں نہیں ہو سکتے کہ باہر لان تان ہو رہی ہو، اندر کمرے میں بیٹھ کے کچھ لوگ مذاکرات کر رہے ہوں. دونوں فریقوں کو کچھ نہ کچھ ماحول بنانا پڑتا ہے تاکہ جو لوگ اندر بیٹھے بات کر رہے ہیں ان کو کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ تو ملے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں ہمیں سزائی بھی دیں، ہم پہ آپ ابھی جو آپ نے ایک منسٹر صاحب کی ہمیں بات سنوائی ہے کہ جناب فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ پیارا سازش کیس والے ہمیں امن کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ڈان لیکس والے پاکستان سے محبت کی بات کر رہے ہیں، اداروں سے وفاداری کی بات کر رہے ہیں، ہمیں سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے جو ہیں وہ آئین سکھانا چاہ رہے ہیں. پھر اس طرح کے ماحول میں پھر اس طرح کی اگر باتیں ہوں گی تو پھر کون سے مذاکرات ہوں گے؟ تو اگر آپ کی دیکھیں، اگر آپ کی سینئر قیادت مذاکرات، آخری بات، سینئر قیادت مذاکرات میں گئی ہے تو کسی کی اجازت سے گئی ہوگی نا. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ عرفان صدیقی صاحب، یہ سارے جو مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں، یا پرویز اشرف صاحب، یہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں پرویز اشرف صاحب زرداری صاحب کی اجازت کے بغیر جا کے بیٹھ گئے؟ یہ جو بیٹھے ہیں نون والے، تو کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر بیٹھ گئے؟ ہمارے جو بیٹھے ہیں کیا خان صاحب نے اجازت نہیں دی؟ تو اگر ٹاپ لیڈرشپ نے اجازت دی ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پھر میں اگر فرض کریں میں اب یہاں پھدکنا شروع کروں، میں تو اس بیانات دینا شروع کروں تو آپ کو میرے پہ ہنسی آئے گی کہ یار تیری سنیں کہ تیرے لیڈر کی سنیں. نہیں، لوگ پھر بھی دیتے ہیں بیانات. میں اس میں دیکھیے، اس میں ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ 31 تاریخ آج تحریک انصاف کی آج مذاکراتی جو کمیٹی تھی اس نے بات کی، اس نے کہا 31 تاریخ تک ہم اس کی ایک لاجیکل کنکلوژن چاہتے ہیں. اب آپ کے خیال میں ایک مہینہ کچھ دن اسے کہہ لیں، کیا واقعی یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ کوئی کنکلوڈ ہو سکتا ہے اس 30-35 دنوں میں؟ یہ تو آپ 31 جنوری کی بات کر رہے ہیں، میں تو 31 دسمبر تک اگر آپ کہیں، اگر علی کے پاس اختیار ہو اور میں چیزوں کو چلاؤں، میں آپ کو 31 دسمبر تک رزلٹ دے دوں. اگر دیر از اے وے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مذاکرات کر لے، پھر آپ چلے گئے جناب، کوئی شادیوں پہ جا رہا ہے، کوئی غمیوں پہ جا رہا ہے، کوئی نئے کپڑے سلوا رہا ہے، کوئی جناب ادھر کوئی گاؤں چھٹیاں منانے چلے گئے، پھر آ گئے. جب آپ کی وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک آگ لگی ہوتی نا سر پہ، پھر آپ 26 نومبر آئینی ترمیم کا یاد کریں، پھر آپ پوری رات بیٹھ کے جو ہے چیزیں پاس کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو نیشنل انٹرسٹ میں سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہے کہ سیاسی استحکام آئے اور یہ معاملات حل ہوں، تو پھر 10 دن کی تاریخ کیوں ہیں؟ یہ ابھی بیٹھے ہیں 23 کو میرے خیال میں بیٹھے تھے، 23 دسمبر کو بیٹھے تھے میرے خیال میں. تو دوسری تاریخ انہوں نے دی ہے جناب والا، پھر 2 جنوری. ٹھیک ہے نا، 10 دن کا گیپ کیوں ہے؟ روز کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دن میں 2 بار کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ رات کو 2 بجے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں تو کام کرنے والا آدمی ہوں، میں تو کہتا ہوں اگر ایک ٹاسک مل گیا ہے، مجھے ایک ٹاسک میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا تھا پی ایل پی والا معاملہ، کہ ان سے مذاکرات کریں، معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو. میں رات کو لاہور چلا جاتا تھا، رات کو ادھر میٹنگ کر کے آ کے صبح اسمبلی میں، پھر رات کو پھر لاہور. ہم نے 3 دن میں رزلٹ دیا، 3 دن میں رزلٹ دیا ہم نے. سارے ان کے لوگ جو ہے وہ رہا ہوئے، ایک خون پھر نہیں بہا. جب سے مجھے ٹاسک ملا تھا ٹی ایل پی کا ایک شکر الحمدللہ ایک گولی نہیں چلی، اور وہ پھر معاملہ جو ہے وہ امن سے ختم ہو گیا. اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے پھر اس میں 10 دن کی تاریخیں نہیں ہوتی بھائی، وہ پھر صبح بھی بیٹھتے ہیں، شام بھی بیٹھتے ہیں. اتنا لمبا گیپ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں لاسٹلی مجھے ایک چیز بتائیے گا. ابھی یہ جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو زیادہ بات ہو رہی ہے وہ رچرڈ گرنل کے بیانات پر ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ ایک کلوز اے ڈی ہیں. تو یہ حکومت اسے کہہ رہی ہے کہ یہ تو ملکی معاملات میں مداخلت ہے. اب مجھے اس پر آپ کا دوسرا موقف بھی پتہ ہے امریکہ کے حوالے سے، لیکن کیا ملکی معاملات میں یہ مداخلت ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، آفیشلی ہم نے کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. وہاں جو امریکن ڈائسپورا ہے جس میں پی ٹی آئی ممبرز بھی ہیں، عام پاکستانی بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں. اگر انسانی حقوق کے حوالے سے کہیں سے کوئی سپورٹ ملتی ہے، کوئی غلط کو غلط کہہ رہا ہے،
تو اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ بات ہی نہ کریں. اگر پاکستان میں ملٹری سزائیں مل رہی ہیں سویلینز کو تو دنیا کے آپ سگنیٹری ہیں, آج یونائٹڈ نیشنز کی یورپین یونین کے سگنیٹری ہیں کہ ہم پاکستان میں آئین و قانون کے مطابق ملک کو چلائیں گے. آپ نے کمٹمنٹ دی ہے دنیا کو, وہ پھر آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی بہت سی امدادیں اس چیز سے مشروط ہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیے حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ امریکہ کا بہت غیر معمولی انٹرسٹ ہے عمران خان کی رہائی کے اندر, کیا یہ واقعی تاثر درست ہے؟ تو ان کا تو اس میں بھی انٹرسٹ تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو, تو اس کو پھر کس خانے میں وہ لوگ فٹ کریں گے؟ آپ یہ دیکھیے نا ایڈمنسٹریشن کی, کیا عمران خان صاحب نے جو بائیڈن کی کوئی زمین تو نہیں دبائی تھی, جو اس کی تکلیف تھی ایڈمنسٹریشن کو, جو وہ تھا ڈونلڈ لو جس نے بھیجا تھا وہ سائفر, تو وہ کیوں بھیجا تھا؟ خان صاحب کی پالیسی سے ان لوگوں کو تکلیف تھی نا اس ایڈمنسٹریشن کو. اس وقت ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے صرف اتنی ہے کہ جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ ہمارے معاملات میں کم از کم نیوٹرل رہے گی, اتنی اگریسو نہیں ہوگی. اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی بات ہے. باقی یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں کسی کا انٹرسٹ ہے, تو آخری بات, جب عمران خان وزیر اعظم تھا اس نے ثابت کیا, اس نے اپنے اقتدار کی قربانی دے دی, لیکن پاکستان کی ساورنٹی بحرف نہیں آنے دیا. دوبارہ بھی عمران خان صاحب اگر حکومت میں آئے اور یہ چوائس کرنا پڑا کہ اقتدار یا پاکستان کی سلامتی اور ساورنٹی, وہ اقتدار کو پھر ایک بار لات ماریں گے, وہ پھر پاکستان کی ساورنٹی کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جناب ادھر سے کوئی بات ہوگی تو عمران خان کمپرومائز ہوگا, نہ جیل کے باہر کمپرومائز تھا, نہ جیل کے اندر کمپرومائز ہے, اور نہ باہر آئے گا, تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ تگڑا اور پکا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی محمد خان ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے حوالے سے. ایک بریک شامل کر رہے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ عمران خان کے اوورسیز پاکستانیوں کو زیر مبادلہ وطن نہ بھیجنے کی جو کال ہے وہ جاری رہے گی. ہم مذاکرات کو 31 جنوری 2025 تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 6 نومبر کو پاکستان کے عوام پر حملہ ہوا, 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی, کوئی پیپر سائن کر کے نہیں ہوگا, جس طرح کچھ لوگ رات کی تاریکی میں پیپر سائن کر کے اس ملک سے باہر چلے گئے سزا یافتہ ہونے کے باوجود. عمران خان اپنے تمام مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر کے عدالتوں کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا. گزشتہ منتھ عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانت مکمل ہو گئی تھی, روبکار جاری ہونے والی تھی, لیکن پھر قالین کا ایک ٹکڑا اٹھایا گیا اور ایک ایف آئی آر نکال کے تو خان صاحب کو اس کے اندر ریمانڈ کر دیا گیا. یہ کلیئر انصاف کا قتل بھی تھا, یہ کلیئر پولیٹیکل وکٹر تھا. جوڈیشل کمیشن بنے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو تاکہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے. دوسری طرف وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں ان باتوں تک پہنچا جا سکتا ہے جس میں دونوں فریقین کے لیے آسانی ہو. اس کے علاوہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر پاکستان کو بیرونی رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. رچرڈ گرنل کے بیانات پر بھی بات ہو رہی ہے. ان سزاؤں پر بیرونی دباؤ, مذاکراتی عمل اور یہ جو سزائیں ہیں یہ اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گی. مسلم لیگ نون کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی. خرم صاحب جنہیں رہنما ہے مسلم لیگ نون کے, وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں ان سزاؤں پر جو آج ہوئی ہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے مزید لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے, اس پر آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں. اور جو بیرونی سطح پر اس سے پہلے ہم نے تشویش دیکھی, کیا اس سے حکومت پر, اس وجہ سے حکومت پر دباؤ بڑھ تو نہیں رہا؟ یہ سزائیں بہت خوش آئند ہیں. آج جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کو انصاف ملا ہے, اور جن شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی تھی وہ مجسمے آج پھر روشن ہوئے ہیں. 150 جانور بھی جلایا تھا ان ظالموں نے 9 مئی کو. ان بے زبانوں کی بھی آج آواز کسی نے سنی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے ایک خوشائند پیش رفت ہے. دنیا کی تمام جمہوریتیں جب بھی اس طرح کی انسریکشن ہوتی ہے, کوئی آرمڈ اٹیک ہوتا ہے ریاست کے اوپر, تو اس کے اوپر سخت ترین سزائیں ہوتی ہیں. بلکہ
آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں، اگر کمپیریزن کرنا ہے، کہ جب 6 جنوری 2021 کو امریکہ کی جو پارلیمان ہے اس پر حملہ ہوا، تو اس کے اوپر جو حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو 18 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور جو عام جو حملہ آور شامل تھے ان کو بھی اسی طرح 10 سال کی 12 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔ تو تمام جمہوریتیں جو ہیں وہ اپنا ایکشن لیتی ہیں۔ تو جو یہ دباؤ کی بات ہے، درست طور پہ وزیر اعظم نے بھی اور اوور آل گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے اپنے قانون کے تحت اپنی عدالتیں، چاہے وہ ملٹری عدالتیں ہیں، ایک پروسیس تو موجود ہے بہرحال، اور یہ پروسیس جو ہے یہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ شفاف ہے۔ تمام جو ملزمان ہیں ان کو وکیلوں کی پوری سہولت حاصل تھی اور پورا پروسیس تھا، جو کہ اب پاکستان کے ہائر کورٹس میں چیلنجبل بھی ہے۔ تو ہمیں تو اس آج کی پیش رفت کو بہت ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے 1.5 سال کی تاخیر کے بعد اب ہمیں انصاف ہوتا ہوا الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن خرم دستگیر صاحب، اب یہ جو یورپی یونین کی طرف سے جس تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، برطانیہ کی طرف سے بھی بیان آیا تھا، کیا یہ حکومت کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چیلنج ہے آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے؟ جی میں نہیں سمجھتا۔ حکومت کے پاس بڑا اسٹرانگ کیس ہے کہ وہ تمام ممالک جو یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خاموش تماشائی رہے ہیں 43,000 فلسطینیوں کے قتل میں، اور وہ اس پہ ان کے کوئی ہیومن رائٹس کنسرنز نہیں ہیں۔ اگرچہ ہمیں اس بات کو ضرور سراہنا چاہیے کہ ان تمام ممالک ان کے عوام نے بہت پروٹیسٹ کیا ہے، وہ بار بار اپنی حکومتوں کی پالیسی کے خلاف باہر آئے اور انہوں نے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا، لیکن مغرب کی تمام حکومتیں جو ہیں ان کی طرف سے تو فلسطین کے معاملے میں اس طرح کا ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں آیا۔ تو ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ کیس ہے کہ ہم اس کو لڑیں، اور جو جہاں تک اب یہ دیکھیے نا کہ پاکستان میں جو ایک انتشاری جماعت ہے، وہ ایسے وقت میں جب پاکستان ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے 9 مئی والا جس سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت اپنی تمام جو اتنی بھی ان کے پاس توانائی ہے وہ پاکستان کی مخالفت پہ صرف کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان پر حملہ آور ہیں ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں خرم دستگیر صاحب، یہ جو امریکہ کی طرف سے جو بیانات آئے، ایک تو پہلے جو پابندیاں لگی میزائلوں کے حوالے سے، پھر یہ رچرڈ گرنیل کے جو بیانات ہیں، پاکستان تو جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ نئی امریکی ایڈمنسٹریشن آئے اور ان سے اپنے تعلقات کا نئے سرے سے آغاز ہو۔ تو یہ تو بڑے کلوز ہیں امریکی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو کیا یہ چیلنج ہوگا اب نئی حکومت کے ساتھ ان تعلقات کو استوار کرنا؟ جی نہیں، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ رچرڈ گرنیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بالکل غیر ذمہ دارانہ ہیں، اور میری تو حکومت یہی ایڈوائس ہے کہ ان کو مکمل طور پر یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اسے مکمل طور پر اگنور کرنا چاہیے۔ رچرڈ گرنیل کے الفاظ میں وزن تب آئے گا جب 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے حلف اٹھائیں گے، اور پھر اگر یہ صاحب بھی جو ہیں وہ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اس کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں اس پر ہم ضرور بطور وزارت خارجہ اس پر غور کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے تو یہ صرف ایک غبارے اڑا رہے ہیں جس پر حکومت کو بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کا، ہماری قانون کا، ہماری خود مختاری کا معاملہ ہے، اور اس پر ہمیں بغیر زیادہ کوئی شور ڈالے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں خرم دستگیر صاحب، بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے میزائل پروگرام کے حوالے سے پابندیاں لگائیں، اور یہ اب آنے والی ایڈمنسٹریشن میں ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر یہ کسی عہدے پر ہوں گے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جو قرارداد تھی پاکستان کے خلاف کانگریس نے منظور کی، وہ بھی بائی پارٹیزن تھی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی جو ریاست ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی اپروچ پاکستان کی طرف جو ہے وہ ایسی ہے، تھوڑا جو ہے وہ جارحانہ رویہ ہے۔ تو کیا یہ چیز مشکل نہیں ہوگی پاکستان کے لیے؟ جی تو ہمیں فرق کرنا سیکھنا ہے۔ ایک غیر ذمہ دار، چاہے وہ ٹرمپ کے ساتھی ہوں،
ان کے بیانات میں اور جو سینکشنز لگی ہیں انہیں ہمیں سنجیدگی سے لینا ہے، اور وہ سفارتکاری کا مطالبہ کرتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ اب ایک ایسے صدر کی موجودگی میں جو 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، جو سفارتکاری پر اس طرح یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں اپنا جو واشنگٹن کا سفارت خانہ ہے وہاں ایک غیر روایتی سفارتکاری جو ہے اس کا آغاز کرنا ہوگا، جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ تو ایک بہت ہی سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے ترتیب قسم کی سفارتکاری تھی جس پر انہوں نے کام کیا. اور اب آنے والے دنوں میں یہ جو ایشوز ہیں، اب میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ وہ لوگ ٹرمپ کے آنے پر جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں اور گھنگرو توڑ رہے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے 4 دفعہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر سینکشنز لگائی ہیں پچھلے 1.25 سال میں، تو لہذا اس وقت تو کسی نے کوئی گھنگرو نہیں توڑے تھے. اب اگر اچانک جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے یا توجہ آ گئی ہے، تو جو سنجیدہ معاملات ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے، اور جو غیر ذمہ دار بیانات ہیں ان کو یکسر اگنور کرنا ہے. لیکن یہ جو مذاکرات والی بات ہے، اب ایک طرف یہ سزائیں ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کا بھی عمل چل رہا ہے، تو مذاکرات کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ سزائیں جو ہیں یہ اس ماحول کو جو ہے وہ خراب کرے جو اس وقت مذاکرات کے لیے جس کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، ماحول بہت بہتر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہوگا. زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ جو 9 مئی کے جو لوگ حراست میں تھے ان کو رہا بھی کیا گیا ہے جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں تھے. تو حکومت کی پہلی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ لوگ جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں ان کو فوری طور پر رہا کریں، اور جن کے اوپر ثبوت اور شواہد ہیں ان کو سخت ترین سزا دے کر ہم آگے بڑھیں. مذاکرات کا مقصد تو کسی کو جیل سے نکالنا اور ڈالنا نہیں ہے. مذاکرات کا مقصد تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمیں بہت مشکل سے معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، جو بین الاقوامی طور پر جس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں کس طرح اب اکنامک گروتھ میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ سیاسی استحکام چاہیے. تو لہذا ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور غیر مشروط طور پر اب ہم نے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. اچھا، لیکن تحریک انصاف نے ایک شرط رکھی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک وہ ان مذاکرات کو کنکلوڈ ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو مذاکرات ہیں وہ 31 جنوری تک کنکلوڈ ہو سکتے ہیں؟ جی مذاکرات میں ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی. یہ وہی بات ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست. وہ چونکہ ان کی سوچ اور زبان یہی ہے کہ وہ دھمکیوں میں بات کرتے ہیں، تو حکومت تو دھمکیوں پر عمل درآمد نہیں کرے گی. جب آخری دفعہ ان سے مذاکرات سنجیدہ ہوئے تھے، آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں، آج سے 10 سال پہلے، تو تب دسمبر کے آخر میں یہ آغاز پروسیس کا ہوا تھا، اور اس پہ کم از کم 3 مہینے لگے تھے اس کو ایگری کرنے میں. یہی تحریک انصاف تھی. تو لہٰذا یہی ان کے لیے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ ڈیڈ لائن پر کام نہ کریں. جو وہ میکسیمم اپنی ڈیمانڈز لانا چاہتے ہیں، ہم نے جس طرح میں نے کہا غیر مشروط ہے، وہ لے کر آئیں، اس پر بات چیت ہوگی. جہاں ہم آگے بڑھ سکیں گے اس پر ہم ضرور پیش رفت کریں گے. اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ان مذاکرات میں تاخیر نہ ہو. ہم جلد از جلد اس کے کنکلوژن پر پہنچ کر، جس طرح میں نے کہا، دنیا کو سگنل دیں کہ پاکستان اب معاشی اور سیاسی دونوں محاذوں پر اب مستحکم ہے، تاکہ پاکستان میں وہ اکنامک گروتھ اور نیا روزگار پیدا ہونا شروع ہو جس کی ہم سب کو خواہش ہے اور ہم سب کی ڈیمانڈ ہے. اور پاکستان کی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ عوام کو، غریب لوگوں کو وہ ریلیف دے سکے جس کی اب ہم سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ یہ کام کیا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ان امور کے اوپر. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آئیں گے تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت نے ٹیکس نہ ادا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی استحکام کے لیے ٹیکس اہداف حاصل کرنا ناگزیر ہے.
ٹیکسز کی وصولی بہتر بنانے کے لیے اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9 سے 10% کے درمیان ہے. حکومت ٹیکس اور جی ڈی پی کے ہدف کو 13% سے زائد لے جانے کی خواہاں ہے. وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ 1,90,000 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے. جو ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا رہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. انہوں نے بتایا کہ ٹیکس ترمیمی بل کا مقصد ٹیکسوں کو 13.5% تک لانا ہے. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے ٹیکس نہ ادا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس گیپ 7,100 ارب روپے اور انکم ٹیکس گیپ 2,400 ارب روپے ہے. 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا رہے. اب یہ جو حکومت جو قوانین لے کر آ رہی ہے، آج اس حوالے سے بھی اپڈیٹ ہے کہ قائمہ کمیٹی نے نان فائلرز پر گاڑی اور جائیداد کی خرید و فروخت سمیت دیگر پابندیوں کا بل بھی جو ہے وہ منظور کر دیا ہے. کیا پاکستان اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ فائنانس رہ چکے ہیں سلمان شاہ صاحب، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان شاہ صاحب، یہ جو ترمیمی بل ہے اس کی ڈیٹیلز میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن سخت اقدامات جو ہے وہ پروپوز کیے جا رہے ہیں نان فائلرز کے اوپر. آپ کے خیال میں یہ صحیح اپروچ ہے اور کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ اپروچ کوئی 20-22 دفعہ ہو چکی ہے، کیونکہ ہر آئی ایم ایف پروگرام میں یہی اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، اور فائلر نان فائلر اور یہ ساری چیزیں یہ ہماری ایجاد ہے فرام دا پاسٹ، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹیکس کا نظام ہے جو کہ بالکل کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ خاصا کوورسو قسم کا نظام بھی ہے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے، کلیئرٹی بھی نہیں ہے، کرپشن کی بھی چارجز ہیں. ادارہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے. جو پہلے ٹرائی کیے گئے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس دفعہ بھی میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہوں گے. اب اصل ایشو ہے آپ کو کہاں پر نظر آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار اپروچ جو ہے وہ ٹرائی ہم نے کی لیکن یہ کام نہیں کر رہی؟ لیکن ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں فائلرز جو ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی 27 لاکھ کے قریب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نان فائلرز کے اوپر جب آپ پابندی لگائیں گے کہ وہ گاڑی بھی نہیں خرید سکتے، کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، تو اکانومی تو آپ کی بیٹھ جائے گی، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ تو نان فائلرز کی ہے. اور اگر مارکیٹ ٹرانزیکشن، جی ڈی پی کا مطلب ہی مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہوتا ہے، اور جتنی مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہوں گی اتنی آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی. سو یہ اپروچ لگتی تو تھیوریٹیکلی بڑی اچھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کامیاب نہیں ہوتی. اس کا جو توڑ ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ حکومتی اخراجات پہلے کم کریں، ایکسپینڈیچرز کے جو ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریونیوز کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی آپ کو لانے کی ضرورت ہے، اور ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور ساروں کو ایک سیلف اسیسمنٹ سکیم میں لے کے جانا پڑے گا کہ ہر ٹیکس پیئر اپنا ٹیکس کا جو ریٹرن فائل کرے گا وہ مشین میں انٹر آپ کریں گے، اور وہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ ٹھیک ریٹرن ہے یا نہیں، اور جتنا اس کا ہونا چاہیے وہ آپ کو آ جائے گا، اور ہیومن انٹریکشن منیمائز ہو جائے گا. لیکن سلمان شاہ صاحب، حکومت یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے اس کو 13% پہ لے جانا چاہتی ہے. آج بھی وزیر خزانہ نے کہا، معلوم ہے ایمبیشیس ٹارگٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں 13% والا کتنا کے ایمبیشیس ٹارگٹ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے جیسے کہا کہ 9-10% پہ اس وقت ہے اور اس کو 13% پہ لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ لے جائیں 13% پہ، لیکن اکانومی جو ہے وہ نہیں چلے گی. اکانومی میں ایک سرد پنا آ جائے گا، اور آلریڈی اس وقت ہماری اکانومی بڑی سلو موڈ میں ہے، گروتھ نہیں ہو رہی. تو اور جتنا آپ بڑھائیں گے ٹیکسز اتنا حکومتی اخراجات بڑھتے جائیں گے، اور حکومتی اخراجات ہیں وہ سب سے انفیشینٹ اخراجات ہیں پاکستان میں. ہسٹوریکلی سپیکنگ یہی اخراجات اگر پرائیویٹ سیکٹر کرے تو وہ اس کی اکانومی میں بہت بہتر ریزلٹس آتے ہیں. اب یہ ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں کیا تھا
کہ ہم نے سیلف اسیسمنٹ ٹیم ڈالی تھی اور ایف بی آر کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا کہ وہ آڈٹ نہیں کریں گے اور وہ تنگ نہیں کریں گے، ہیرسمنٹ نہیں کریں گے، تو اس کے بڑے اچھے نتائج آئے تھے. آپ کے جو ٹیکس ریونیو ہیں بڑی تیزی سے بڑھے تھے اور ہم نے خاصے سرپلسز بھی آئے تھے. تو آئی تھنک اس اپروچ کو لینا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور سمپلیفائی کریں. ہر چیز کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے حکومت کا سائز چھوٹا کریں. وزیر خزانہ نے یہ تو کہا ہے کہ ٹیکس پیئرز کو تنگ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ لائن ڈرا کرنا کتنا مشکل ہے کہ آپ ٹیکس بھی لیں، مزید لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں، لیکن ان لوگوں کو تنگ بھی نہ کریں. لیکن یہ تو ٹرسٹ لیول کی بات ہے نا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹرسٹ بالکل زیرو ہے. ٹیکس پیئر میں اور ٹیکس کلیکٹر میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور اس میں ایک پورا نظام بنا ہوا ہے جس کے تحت پاکستان کا ٹیکس نظام چلتا ہے اور وہ بڑا دقیانوسی نظام ہے. ٹھیک، رائٹ. بہت شکریہ. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ جو ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے، آج وزیر خزانہ نے بھی اس پر جو ہے وہ پریس کانفرنس اور کہا کہ وہ سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، لانا چاہتے ہیں. اس پر سلمان شاہ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گزشتہ دنوں پاکستان کی طرف سے افغانستان کے صوبے پکتیکا کے قریب کی جانے والی فضائی کارروائی کے بعد آج پاکستان کے دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، مگر اپنے شہریوں کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے سرحدی علاقے میں آپریشن کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہے. بارڈر کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز آپریشن کرتے ہیں. بارڈر ایریاز میں آپریشن کا مقصد پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں سے بچانا ہے اور یہ آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر ہی کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کی عزت کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر توجہ دی ہے. پاکستان افغانستان کے ساتھ گزشتہ کئی دنوں سے رابطے میں ہے. طالبان حکومت کے ترجمان نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ منگل کی رات پاکستان نے مشرقی صوبے پکتیکا کے برمل ضلع کے 4 علاقوں پر بمباری کی. ان کارروائیوں کی تصدیق کرتے ہوئے ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی اہلکار نے AFP کو بتایا کہ حملے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے جن میں جیٹ طیاروں اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا تھا. انہوں نے اس حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کے دعوے کو یکسر مسترد کیا تھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان مہمان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.